नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज नाज़रीन से नीचे है, तो इसलिए आज हम आपके सामने एक मौज़ूआती प्रोग्राम तश्कील जिस तरह हर दफ़ा देते हैं तो इस तरह आज भी हम आपके सामने हैं। और जो हमारे आज के मेहमान हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगी, वो मेहदी हसन साहब की गज़ल थी, गाना था, मुझे फिल्मी याद नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि कैसे कैसे लोग जी को जलाने आ जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो मईशत दान हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तान के हकीकी मुआशी मसाइल क्या हैं, उनसे आप जब भी बात करेंगे तो बस आपको कुछ यही अजीब सी कैफियत आप पे तारी होगी कि इस मुल्क की कोई बेहतरी हो सकती है या नहीं। अच्छा, क्योंकि नकवी साहब, मंजर नकवी साहब हमारे मेहमान हैं और इनसे हमारे ऐसे तहरीना ताल्लुकात हैं कि मैं ये लिबर्टी एक्सरसाइज कर सकती हूँ कि मैंने ये रिमार्क उनके लिए दिया। और तारुफ करा देती हूँ नकवी साहब का कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं फाइनेंशियल डेली, इसके अलावा एडिटर्स क्लब, कराची एडिटर्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, सिक्का बंद सहाफ़ी हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए सुबह सुबह। हाँ, हमारा जी जलाने। अच्छा नकवी साहब, वाकई जी जलता है जब रोज़ाना खबरें देखते हैं। सेनेट में जो हुआ वो तो बेहतरीन हुआ ना, कि वो दाएं को दिखा के बाएं को निकल गए। वो सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह के दरमियान जो बॉल इधर उधर घूमी तो गोल पता नहीं कौन कर गया। थोड़ा सा तबसरा पहले उस पर कीजिए। वैसे तो 50-50 मैच बराबर हो गया, 5 वोट उनके रिजेक्ट भी हो गए, लेकिन ये कि अक्सरियत किसको मिली और जीता कौन? दोनों जीत गए। अपोजिशन भी जीत गई, हुकूमत भी जीत गई। अच्छा, हारा कौन? अवाम हार गई। हुकूमत को इस सतह पे मैं ये समझता हूँ कि नाकामी हुई है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था और जिस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला किया, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान के भी उन्होंने दरख्वास्त कर ली और उनके पास भी गए और तमाम सेनेटर के पास उनकी पूरी मशीनरी काम करती रही हुकूमती, और ख़रीदने बेचने की बातें अल-ऐलान होती रहीं। और बिलावल ने भी कहा कि जी आप पैसे उनसे लें, वोट हमें दें, इस तरह की बातें होती रहीं। तो जो भी पैसा दिया गया वो किसका? इमरान खान की जेब से पैसा गया। वो ये जो 1200 पार्लियामेंटेरियन है जो टैक्स भी पूरा नहीं देते और सब टैक्स चोरियां करते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। 1200 पिछले प्रोग्राम में हमें वो फिगर्स बताए थे जी, वो भी फिगर बताए थे 100 पता नहीं कितने लोगों के फिगर 121 और 25% पार्लियामेंट का एक ही है, मतलब कॉपी पेस्ट है। और यानी कि सबसे बड़ी चोरी की मिसाल तो सामने, और ये वेबसाइट पे पड़ी हुई है, कोई इस पर क्यों एक्शन नहीं लेता। और अब ये भी नहीं पता कि उन्होंने हकीकतन कितने दिए। हाँ, तो ये तो सबकी एक ही स्टेटमेंट है, 100-125 के करीब लगभग, और उनको सूबाई असेंबली को ले रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। मैंने तो सिर्फ कौमी असेंबली और सेनेट का हमने तजज़िया पेश किया था। तो हम ये कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में अवाम हार गए, क्योंकि जितना भी पैसा खर्च हुआ वो हमारी जेब से गया, इसलिए अवाम हार गए। पहले जब हुकूमत बनी उसमें भी अवाम हारे, बजट पास हुआ उसमें भी अवाम हारे, और अब ये सेनेट का नाकाम हुई करारदाद, इसमें भी अवाम हारे, क्योंकि हर जगह बारगेनिंग हुई है, सबको पता है। लेकिन मुझे हुकूमत की कामयाबी नज़र नहीं आती। हुकूमत तब कामयाब होती है कि हुकूमत, देखिए जब लीडर ऑफ द हाउस होता है तो उसको 50% की अक्सरियत लेनी चाहिए। 104 के आउट में जो लीडर ऑफ द हाउस होगा जो 53 वोट लेगा, तो क्या हुकूमत के पास 53 वोट हैं? ये हुकूमत ने 53 वोट पेश किए कि जी ये हमारी अक्सरियत है, तो इसका मतलब है कि बस काम चल गया। हार हुकूमत भी गई, हार अपोजिशन भी गई, और हार अवाम भी गई। सही बात है। तो ये तो अच्छा, तो फिर अब चले, अब ये बात आपने छेड़ ही दी है, ठीक है, सारी दुनिया का कायदा कानून है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी पे काम करते हैं, जहाँ पे दोनों हाउसेस का होना ज़रूरी है। लेकिन अब ये इस किस्म का रिडंडेंट किस्म का हाउस बनता चला जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ घोड़े बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। एक अस्तबल, माजरत के साथ, अस्तबल की कैफियत इसकी बन चुकी है। हमें रिव्यू नहीं करनी चाहिए चीज़ें? बिल्कुल, यही हमारे निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी है। असगर खान मर गए, मरते मरते एक ही उनका नारा था कि निज़ाम चेहरे नहीं, निज़ाम बदलो। तो निज़ाम हमारा वही का वही पार्लियामेंट सिस्टम है, जिसमें कि हम 1200 मेंबरान असम्बली तमाम सूबाई वगैरह मिला के अवाम को ब्लैकमेल करते हैं, और ये सारा अवाम से वोट लेते हैं और फिर अवाम को धक्के देते हैं, अवाम के साथ अपने इंतकाम निकालते हैं, और अवाम पिसती है इस पार्लियामानी सिस्टम में। ये हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि हम इस सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे। अब ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है दोनों हाउसों में। आपने कहा कि दोनों सेनेट और असेंबली मिलके
قانون سازی کرتے ہیں، یہ مقننہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ادارہ ہے. 1 سال ہو گیا، کوئی قانون بنا، کوئی لیجسلیشن ہوئی، کوئی آئینی ترامیم آئی، کوئی عوام کے لیے کوئی کام ہوا؟ کیونکہ نہ ان کے پاس وہاں 3/4 اکثریت ہے اسمبلی میں، اور نہ سینٹ میں ہے، اور صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، چور 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 چور. بلا شبہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا، سب سے بڑا مسئلہ جو سب سے بڑی جڑ ہے ہماری خرابیوں کی، وہ کرپشن ہے. اور ہمیں عمران خان اسی لیے اچھے لگے، اور لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا. اتنی پذیرائی کسی لیڈر کو نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی اس پورے سسٹم میں. اور یہاں تک کہ میں عمران کا ووٹر نہیں تھا. کیوں؟ خواہش تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کے کیوں ووٹ نہیں دیا تھا؟ میں نے ایک طے کر لیا تھا کہ کسی اس کو ووٹ نہیں دوں گا کہ جس کے اربوں روپے کے ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں. کیونکہ اس دن نون لیگ کی دھڑا دھڑ اربوں کے اشتہار، بس وہی چل رہے ہیں اشتہار، ہر الیکٹرانک میڈیا پہ، اخبارات میں بھرے ہوئے ہیں. اس کے بھی چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے بھی چل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے تو بس ایڈ ہی ایڈ بھر رہے تھے. تو میں نے کہا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون لگا رہا ہے؟ صحیح. وہ بھی سب کو سمجھ میں آ گیا. تو لیکن جب وہ جیت گئے، ہم ان کا خیر مقدم کیا، اور ان کا عمران خان کو ہمارے ہر مسئلے کا ادراک ہے، اسے پتہ ہے کہ عوام کیا. اس کی آپ پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں اور اب موجودہ تقریر دیکھ لیں، وہ بالکل ہماری عکاسی کر دیتا ہے کہ ہمارا مسئلہ کہاں ہے. لیکن اس کے مسائل کے حل میں مسئلہ کہاں آتا ہے کہ وہ مسائل حل نہیں ہو پاتے، بلکہ اس سے الٹا کام ہوتا ہے، وہ یو ٹرن لیا جاتا ہے اور وہ ہمارے خلاف چلیا. یعنی پتہ ہے کہ اس سے یہ اتنے نقصانات ہوں گے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کرپشن ہے. انہوں نے تو 2017 میں عمران خان نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اس ملک میں 12 ارب روپے روزانے کی کرپشن ہو رہی ہے. ایسے کہا تھا 12 ارب کی کرپشن. میں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور عمران خان نے بھی اس کی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. لیکن اس میں انہوں نے ذرا زیادہ صحیح نہیں کیا تھا، کیونکہ 2012 میں نیب نے کہا تھا کہ پاکستان میں روزانہ کرپشن 12 ارب روپے کی ہو رہی ہے. 2016 میں ایک سیمینار میں شاہد حسن صدیقی ہمارے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری 22 ارب روپے روز کی کرپشن ہے، اور کوئی 8,000 ارب کی 8 ٹریلین کی ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے. 2017 میں عمران نے کہا تھا کہ 12 ارب روز کی کرپشن ہے. اب 22 ارب چھوڑ دیں، 12 ارب ہی لے لیں، 2012 کی فگر ہے. اور 2017 میں بھی عمران نے اس کو 12 ارب لے لیں. اب 12 ارب کے حساب سے کتنے ہو گئے روز کے؟ کافی سارے ارب ہو گئے، یہ 4,500 ارب کے آس پاس بنیں گے ایک سال کے. تو وہ 4,500 ارب تو بچ جانے چاہیے تھے. مگر ہوا کیا کہ ہم اور قرضوں میں دھس گئے، مہنگائی میں پس گئے. اب بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس کے بل پیسے نہیں ہیں، روٹی خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس کا انتہا کہاں ہوگی؟ ہم نے اس بجٹ میں 3,000 کے قریب ہم نے رقم رکھی ہے 3,000 ارب روپے کی ڈیٹ ری پیمنٹس کے لیے. اس سے پہلے یہ 2,000 ارب سے کم تھی. یعنی کہ پہلے ہم سے وہ 2,000 ارب نہیں دیے جا رہے تھے، اب ہم اگلا یہ 3,000 ارب کے قریب دیں گے، اور 3,500 کا پہلی بجٹ ڈیفیسٹ ہمارے سامنے ہے. تو یہ بات کہاں کے رکے گی؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ کیا قرض بڑھنے سے، قرض در قرض بڑھانے سے کیا ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ کل کو جب کوئی اگلا آئے گا تو وہ کہاں سے قرضے پے کرے گا جو انہوں نے لیے؟ ہر سال کوئی وزیر ہو، کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو، ایک ہی بات ہے، صبح شام آپ ٹی وی کھول لیں ایک ہی بات ہے، 24,000 ارب. 24,000 ارب، جس سے پوچھو 24,000 ارب. لیکن کوئی مجھے اس 24,000 کی ڈیٹیلز نہیں بتاتا کہ 10 سالوں میں 24,000 ارب تھے بھی یا نہیں تھے، کتنے بنتے تھے، اس میں کون کون سے قرضے شامل ہیں، انٹرنل ہیں، ایکسٹرنل ہیں. اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، یہ صرف ڈیٹ ہیں یا ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں. تو میں جب فگر کرتا ہوں تو میرے پاس سے وہ 24,000 ارب کی فگر نہیں آتی. پھر کیا کیا انہوں نے؟ اچھا سر، بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اسی نقطے بات یہیں سے آگے شروع کریں گے. بالکل واپس آتے ہیں، اسی کو آگے مزید بڑھاتے ہیں. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین، خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. منظر نقوی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. ان سے معیشت پہ جو گفتگو جاری تھی اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اور جو منظر نقوی صاحب نے فرمایا تھا
کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ مزید قرضے لے کر یا معیشت کی بحالی قرضوں کی بنیاد پر استوار کیسے ممکن ہے؟ مجھے نہیں پتا. جی بتائیے جی. تو ایک تو ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ قرض در قرض سے معیشت بحال نہیں ہو سکتی. آپ کی آمدنی بڑھانے سے ہو سکتی ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی اس کے بھی طریقے ہیں. صرف اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ قرضے لے لیں. اور اسلام نے یہ تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہوئی ہے, بتایا ہوا ہے کہ کیسے کس طرح سے کرنا ہے. کوئی نئی چیز نہیں, ہر چیز واضح ہے. اگر کرنا چاہیں اگر نیت ٹھیک, پہلے تو نیت ٹھیک کر لینا, ہر کام ٹھیک ہو جائے گا. آپ طے کر لیں ہم نے قرضہ نہیں لینا. سب سے پہلے تو ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانی چاہیے. آئی ایم ایف جتنے بھی اس وقت مسائل چل رہے ہیں نا, عوام جو پسی ہے بری طرح سے, اس میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اس ایگریمنٹ کا ہے. اور اب تو آپ کے پرانے وزیر خزانہ نے اور جو ان کے آپ کے پرانے ساتھی نے بھی کہہ دیا کہ یہ بڑا غلط ایگریمنٹ ہوا ہے. اصل میں جی انہوں نے بھی باقاعدہ لوگوں نے اس کے بعد خبریں چھوڑنی شروع کر دی کہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی کیا وہاں کا بیٹھا ہوا کوئی آدمی کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ وہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے تو خود بھگتا ہے نا کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط تھی, کیا تھی. اور یہ جس طرح ہمارا اوپر خود کا شملہ ہے آئی ایم ایف, اور ملا کیا 910 ملین ابھی تک اور اس کے آگے. لیکن اس سے یہ کہ ان کے مزید 50 ارب ڈالر لینے کی راہیں کھلی ہیں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے کا. اس کے علاوہ کچھ نہیں, کیونکہ وہ اے ڈی بی, آئی ایف سی اور دنیا بھر سے اب وہ اگلے 5 سالوں میں 3 سالوں میں کوئی 35 ارب ڈالر اور اگلے 5 سالوں میں 50 ارب ڈالر مزید. یعنی کہ اب آپ کا قرضہ ابھی 150 ارب ڈالر ایکسٹرنل اور انٹرنل آپ کا 20-22 ہزار پہ مئی میں پہنچ گیا تھا. اور اب وہ بھی تقریباً 23-24 ہزار, وہی 24 ہزار ارب کے قریب اب یہ اب تک ہو جائے گا. لیکن پچھلے دنوں ایک خبر اور بھی تھی کہ وہ 7 ہزار ارب 7 ٹریلین ستمبر تک بورنگ کریں گے بینکوں سے. یہ بھی خبر چھپ چکی ہے اخباروں میں. اور ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ لگ بھگ اتنا ہی ہے. اور کلیکشن آپ نے کرنی ہے 5.5 ارب ڈالر کی, جو آپ سے ہونی نہیں ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا اگر کریں گے. لیکن اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات وہیں سے شروع کریں گے. کرپشن پہ ہم بات کر رہے تھے, لیکن پھر وہ بات یہاں پر آ گئی. نہیں وہ پھر یہ اب باتیں اتنی کہاں سے کیا کریں کہ وہ 12 ارب کے حساب سے 4,000 ہو جانے چاہیے تھے. انہوں نے کے پی کے اسمبلی میں ایک احتساب کمیشن بنایا تھا 4 سال پہلے, تو وہ 2018 میں اسمبلی میں ڈیزالو کر دیا گیا. اس پہ 1 ارب روپے کی کاسٹ آئی. تو اس 4 سالوں میں 1 ارب کا خرچہ آیا. اس نے کیا کام کیا ہمیں نہیں پتا, اور اس کو بند کیوں کیا وہ کیوں کیا. لیکن اب 24,000 جو پچھلے 10 سالوں کی کرپشن ہے اس کے لیے بھی ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا جون میں, 21-22 جون کو. اور وہ بنایا گیا سیکشن 3 آف پاکستان کمیشن آف انکوائری 2017 کے تحت. یعنی کہ یہ 2017 کا قانون ایکٹ ہے اس کا. آپ نے کوئی نیا ایکٹ نہیں بنایا, پرانے اس سے بنایا کہ جی آپ اس میں وہ یہ 12 رکنی کمیشن یہ تحقیقات کرے گا کہ یہ 24,000 ارب کا قرضہ پچھلے 10 سالوں میں کہاں سے کہاں لیا ہے. یہ ستمبر 2018 تک کا اس کا مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے اس کے اندر. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. سی پیک بھی چل رہا ہے, وہ بھی سب کو پتہ ہے. باقی سارے موٹر ویز بھی بنی ہیں. موٹر ویز میں باتیں نا ادھر سے موٹر وے پہ آئی تو پھر مجھے وہ سکھر ملتان موٹر وے آ گئی, وہ اس میں 3 ارب وہ سی پیک کے تحت بنی. مگر کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے, کسی عوامی کسی حکومت نے نہیں آگے کہا کہ ہمارا کارنامہ ہے, یہ ہوا اور ہم نے یہ اتنی بڑی موٹر وے بنا دی اور وہ اب آپریشنل ہو گئی اور اب اس سے اتنا فائدہ ہوگا. ملتان تک کا سفر 3-4 گھنٹے کا رہ گیا اور ٹوٹل وہ ایک انقلابی ہے. اور اس پہ چائنا کی وزارت خارجہ نے تو آ کے اس پہ وہ پریس کانفرنس کر دی اور سب کچھ کر دیا, لیکن ہماری حکومت کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ موٹر وے بن گئی ہے. اب باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کمیشن کی, تو اس کمیشن کو یہ چاہیے کہ بجائے پچھلے 10 سالوں سے پہلے اس 1 سال کا نا حساب لے لے کہ اس 1 سال کے اندر ہم نے کتنے ہزار ارب قرضہ لیا ہے. کیونکہ میرے خیال سے لگ بھگ 1 سال کے اندر, کیونکہ اگر مارچ تک کی فگر آ رہی ہیں اسٹیٹ بینک اس پہ, تو اس میں 35,000 سے کراس کر گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ 7,000 کی خبریں, پھر اس کے بعد ایک 4,800 ارب روپے کی بھی خبر آئی تھی. تو میرے خیال سے لگ بھگ 10,000 ارب روپے سے اوپر 1 سال کے اندر ٹریبیون کی خبر تھی غالباً 16 ارب ڈالر ابھی تک. 16 ارب ڈالر یہ ہے ایکسٹرنل. میں ابھی انٹرنل ایکسٹرنل ملا کے بات کر رہا تھا. اچھا 16 ارب اس میں ٹریبیون کی بات ہے. اس کے اندر اکاؤنٹ فار ہوئے ہیں کچھ 10.5 ارب ڈالر ابھی تک اکاؤنٹ فار نہیں ہوئے. اسٹینڈ کے ہم نے کس مد میں رکھنے ہیں.
اب اگر ہم پرانے پروگرام کی طرف جائیں تو شاید آپ کو پتہ لگ جائے کہ 5.5 ارب قسمت میں کیوں نہیں ابھی تک شو کیے گئے. انہوں نے ابھی تک 10-10.5 ارب روپے شو کیے ہیں. وہ ملا کے 106 ارب ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, 106 ارب, اور انٹرنل 20,000 ارب کے قریب ہے, اور یہ مئی تک کی فیگر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہے وہ بھی مارچ تک کی فیگر ہے. ٹھیک ہے. اب تک ملائیں تو تقریباً 10,000 سے زیادہ نہیں تو کم نہیں تو 10,000 ارب کے لگ بھگ قرضہ ہم لے چکے ہیں. آپ یہ اربوں کی بات چھوڑ نہیں سکتے, پاکستانیوں کی بات کر لیں. اربوں نے تو ہمیں جکڑا ہوا ہے, دفع کریں. اربوں نے تو ہمیں جکڑا ہوا ہے. ابھی تو ہمیں پکڑ کے امریکہ بھی لے گئے. بہت بات کر لیا ہمیں امریکہ کو, عربی تو امریکہ لے گئے ہمیں. ایک آپ کے لیے خبر ہے, بلکہ ناظرین آپ کے لیے بھی ظاہر ہے. آپ اس پہ جو بات ہم کر رہے ہیں, نقوی صاحب سے اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی. PIA suffers ₹1.8 trillion loss in past 11 years. اب یہ جو بڑے بڑے اداروں کی بات ہو رہی ہے, ایک پارٹی جب حکومت میں نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہے پرائیویٹائزیشن نہ کھپے, جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے پرائیویٹائزیشن سے بہتر نسخہ ہمارے ہاتھ کوئی نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی پالیسی, چاہے پچھلی حکومتیں ہوں, یہ حکومت ہو, بڑے بڑے سفید ہاتھی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے, پوری دنیا سے پیسے مانگتے ہیں, آ کے بالکل ندی نالے میں بہا دیتے ہیں. دیکھیے ہماری کوئی بھی حکومت, چاہے نواز شریف کی ہو, زرداری کی ہو, نہ مسائل حل کر سکی نہ یہ کر سکے گی, کیونکہ آپ حکومت الگ کریں اور اداروں کے لیے کوئی الگ سپریم کونسل ہو جو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہو, لانگ ٹرم پالیسی پہ کر رہی ہو, اس کی اپروول ضروری ہو کہ آپ یہ قرضہ لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ان کے اوپر ایک جواب دہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جس میں آرمی کے, اعلیٰ عدلیہ کے اور سول اسٹیبلشمنٹ کے, آرمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں سنسر, جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہیں, ان کا آگے 15-20 سال کی منصوبہ بندی کریں اور آنے والی حکومتیں اس چارٹر کے تحت چلیں کہ ہمارا یہ ایم ہے. جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے, پینٹاگون ہے, CIA ہے, صدر تو ایک سیریمونیل ہوتا ہے, آتا جاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن ان کے تو اپنے 100 سال کے پلان بن رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک سسٹم ہمارا ہونا چاہیے. کیونکہ نقوی صاحب پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی بنتا ہے, منسٹری آف پرائیویٹائزیشن بھی, اتنے بڑے عملے پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا. ابھی تو دیکھیے نا, انکوائری کمیشن بن گیا, احتساب کمیشن بھی بن گیا, پھر یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, یہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے پارلیمانی سسٹم. جو الیکشن نہیں جیت سکا اسے کہیں نہ کہیں چیئرمین بنا دینا ہے, اس کے ساتھ وہ لگا دینا ہے, اور پیسہ تو ان کا نہیں ہے نا, پیسہ تو آپ کا ہے نا. ہمارا بھی تو نہیں ہے, ہم تو قرضہ لے رہے ہیں, آپ نے خود ہی تو بتایا کتنا خوفناک قرضہ لے رہے ہیں. ایک قرضہ وہ ہے, اور دوسرا قرضہ, وہ قرضہ انہوں نے پے کرنا ہے, آپ نے پے کرنا ہے. کر رہے ہیں نا آپ ہی, کبھی پیٹرول پہ بڑھا دیے, کبھی بجلی, ہر 3 مہینے بعد بجلی بڑھے گی. تو قرضہ تو انہوں نے تو صرف کمانا ہے. یہ جو 1200 لوگ آتے ہیں الیکشن لڑ کے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں, تو انہوں نے اربوں روپے کمانا ہے, ان کا حق ہے, کرپشن پر ان کا حق ہے. اچھا نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے, ابھی پیٹرولیم کی مصنوعات بڑی ظاہر ہے 2 دن پہلے, ٹھیک ہے نا, ان کے جو ٹیکس کلیکشنز کے فگرز چھپتے ہیں, ہر دفعہ یہ خبر آتی ہے کہ FBI اپنا ٹارگٹ ناکام رہا پورا کرنے کے لیے, ماہانہ بھی, سہ ماہی بھی, سالانہ بھی. تو یہ کیا آسان ترین طریقہ ہے پیسے جمع کرنے کا؟ اس مہینے, 1 مہینے کی جو فیگر ان کو 2.25 کرنا تھا, تو کوئی 76 ارب کا خسارہ 1 مہینے میں ان کو آ گیا ہے کلیکشن کے اندر. وہ ان کی اپنی نالائقی ہے نا. اب اس نالائقی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں پیٹرول کم ہو گیا, پورے مہینے میں جون میں $3 کے قریب نیچے آئی عالمی سطح پر پیٹرولیم کی پرائسز, اور سعودیہ سے بھی آپ کو تیل مل رہا ہے ڈیفر پیمنٹ پہ, جس کی پیمنٹ آپ نے بات کرنی ہے, اور وہ ظاہر ہے کم قیمتیں ہوئی ہیں. آپ نے کس بھاؤ میں 5 روپے 15 پیسے بڑھائے ہیں؟ پتہ نہیں. اچھا, اگر آپ نے 5 روپے بڑھا دیے ہیں تو کیا فرق پڑا اس پہ, اکانومی پہ اور لوگوں پہ اور آپ کی جیبوں پہ, اور حکومت کو کیا ملا؟ حکومت کو ہماری ٹوٹل آئل کنزمپشن جو ہے وہ کوئی 5 لاکھ بیرل یومیہ ہے. اچھا, اس کو اگر ہم, کیونکہ لوگوں کو بیرل سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا ہوتا ہے, 158.8 لیٹر کا بیرل ہوتا ہے, لیکن اس کو جب ہم کنورٹ کر دیں اس میں لیٹرز میں 5 لاکھ بیرل کو, تو یہ بن جاتے ہیں کوئی 8 کروڑ لیٹر روزانہ کا خرچہ ہے ہمارا پیٹرول کا. ٹھیک ہے, اور اس میں سے کوئی 20% ہمارا اپنا لوکل پروڈکشن ہے, 80% ہم باہر سے لیتے ہیں, اور باقی 20% ہمارا ہے. اب 8 کروڑ لیٹر پہ اگر صرف 5 روپے ہی لگا لیں, اس کے اوپر کی جو انہوں نے شیڈول ہے اس کو چھوڑ دیں, منیمم 5 روپے کر دیں, آپ پھر ہر بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. نقوی صاحب سے ہماری نوک جھونک بھی جاری ہے اور گفتگو بھی. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.
जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। दरअसल नाज़रीन, हम जो बातें कर रहे हैं बड़ी तल्ख़ हैं, मुश्किल हैं, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि इस तल्ख़ी और मुश्किल सूरत हाल को थोड़ा सा ज़रा आसान फ़हम गुफ्तगू करके, थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज में करके शायद हमारे को दुखों में कमी आ जाए। जो सवाल मैं पूछ रही थी नकवी साहब से, और जो वो इम्पैक्ट बता रहे थे कि 5, 5.5 या 6 रुपये बढ़ने से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है, उस पर कंटिन्यू कीजिए। तो वही अरबों पे बात आ जाएगी, फिर ना कहिएगा मजबूरी है। अच्छा, 5 रुपये, ये 8 करोड़ डॉलर 5 रुपये के हिसाब से सीधे सीधे 40 करोड़ रोज़ का हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा। अब इसको अरबों में लाते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 12 अरब रुपए माहाना हो गए। अब 365 दिन होते हैं, तो ये तकरीबन 370 अरब के लगभग पहुंच गया एक साल का इम्पैक्ट। अभी सिर्फ ये एक दफ़ा नहीं बढ़ा, नहीं, इससे पहले पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो 70 से ऊपर था पेट्रोल ये इंटरनेशनल मार्केट में ये, और अब 60 के करीब है। तो एक साल में काफ़ी कीमतें कम हुई हैं और काफ़ी कीमतें बढ़ी हैं हमारे यहाँ। हाँ। तो ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा करप्शन, FBR के टारगेट पूरे नहीं होते। होता क्या है, सिर्फ 17% को ले लें, इतनी करप्शन है। आप किसी होटल में खाना खाती हैं, कभी आपने उस पर देखा GST नंबर लिखा होता है? अव्वल तो बहुत सारे नंबर ही लिखे होते हैं, आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। बहुत सारों ने नंबर लिखा हुआ होता है और वो आगे रजिस्टर्ड नहीं होता। वो पैसे खजाने में नहीं जा रहे, आपकी जेब से GST जा रहा है खानों में, ये जगह जगह है। वो ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ये सिर्फ जाली रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। अगर आपके पास मोबाइल है, आप उसके ऊपर जाएं साइट के ऊपर, तो वो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। मेरा बेटा यही करता है, वो जहाँ भी जाता है पहले खाने से पहले मोबाइल से वो नंबर डाल के चेक करता है। और कई जगह लड़के उसने पैसे लिए कि ये आप जमा नहीं करा रहे, आप ये आपने चार्ज कैसे किए हैं। अब इतना शोर हर तरफ आए तो ये काफ़ी हो सकता है, लेकिन अब इसीलिए हमारे शॉर्टफॉल हो जाते हैं। अब इसको कैसे पूरा किया जाता है? डायरेक्ट टैक्सेशन से। नहीं तो फिर आवाम को क्यों मोरल इल्जाम ठहराते हैं कि जी आप टैक्स चोर हैं, आप पैसे नहीं देते? आप तो दे रहे हैं हर जगह पैसे। बीच की जो लेयर है उसको चेक करें ना। वही तो कह रहा हूँ, कौन फकीर से फकीर जो भीख मांग रहा है वो भी टैक्स को एक आदमी मुझे दिखा दें जो किसी तरह टैक्स नहीं कर रहा। मसले की खराबी यही है कि डायरेक्ट टैक्सेशन है, बढ़ाए जा रहे हैं टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें आप देख लेना, हमने फिर पार्लियामेंट्री की बात आ जाएगी, 25% वो जो है, तो वो क्या चोरी कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और सिर्फ वो टैक्स जो है इनडायरेक्ट उन्हीं से लिया जा रहा है जिनकी सैलरी से कट के मिलता है, इसलिए बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा, सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस ये डायरेक्ट टैक्सेशन भी बात कर रहा था कि इसमें ही अगर सिर्फ इस सिस्टम को अगर हम ठीक कर लेंगे, ये सारे पैसे जो कलेक्ट हमसे किए जा रहे हैं वो सारे हुकूमती खजाने में भी पहुंच जाएं, तो हमें कहीं से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब आपसे मैं बात ये करना चाहूँगी, हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल सोने की कीमतों में भी अपवर्ड ट्रेंड है। डॉलर तो छोड़ दें, डॉलर की बात हम नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट भी कभी थोड़ी सी बेहतर होती है और फिर वो नोज डाइव कर जाती है। एक तो इस बात पे ज़रूर फोकस कीजिए नकवी साहब कि सोने की सिर्फ कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि सोने का जो भी कारोबार करता है वो तो फारिग हो गया। अब कौन शख्स जो है वो 80-82 हज़ार रुपये तोले का जेवर बनवाना चाहेगा, बनेगा? 1 तोला तो जेवर इस्तेमाल भी नहीं होता कहीं। एक तो वो सनत पूरी अफेक्ट हो रही है, फिर जो स्टॉक एक्सचेंज स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। हालांकि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई, अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात की नवेद सुनाई गई, सऊदी अरब से मार्केट गिरी है, मजीद गिरी है। एग्जैक्टली, तो जरा उस पे बात करें, ये क्या सेंटिमेंट है? आप मुझसे सोने की बात कर रही हैं, मैं आवाम को जगाने की बात कर रहा हूँ कि जागें जागें। हम पूरी आवाम सोई पड़ रही है, आप फिर सोने की बात कर रही हैं। अब 82-83 हज़ार सोना, वो डॉलर का भी इफेक्ट आता है उसके अंदर और दूसरे भी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा सोना जितना हर घर में कोई तोला 2 तोला तो होगा, तो ये हज़ारों टन सोना बन जाएगा? ये सब स्टेट बैंक ले ले और उसकी जगह गोल्ड बॉन्ड इशू कर दे लोगों को, और उन पे एक जो बाहर आप सूद दे रहे हैं उस पे एक मुनाफे की शरह रख दे, ताकि आवाम का एक सोना भी महफूज हो जाए, उसकी जगह बॉन्ड मिल जाए और उनका एक घर का किचन भी चलना शुरू हो जाए। आवाम करेंगे ये एतमाद? आवाम तो पागलों की तरह से एतमाद करने को तैयार थे 1 साल पहले। अच्छा, ओके। अब आप पे एतबार बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इस एतबार को बनाने के लिए हमें, देखिए, अब बात मैं अभी स्टॉक एक्सचेंज पे भी कर लूँगा, ये सोने पे भी बात आ गई, लेकिन अब ये आ गई, अब ये हुकूमत खाम खा आर्मी को घसीटती है
اور یہ شو پینٹ کیا جا رہا ہے، چاہے سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے دوسرے الیکشن ہو، چاہے حکومت بن رہی ہو کہ جی فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہماری پشت پہ کھڑی ہے، فوج ہمارے آگے کھڑی ہے، فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے. فوج کو آپ نے سیاست میں گھسیٹا ہوا ہے. تو اور اب اتنی باتیں کی جانے لگی ہیں کہ عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ فوج اور ان کا کوئی ساتھ ہے. فوج ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کا جس کی وجہ سے آج پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. وہ اندر کے محاذ پہ بھی لڑ رہی ہے، باہر کے محاذ پہ بھی لڑ رہی ہے. فوج کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ فوج نے کافی عرصے سے پرویز مشرف کے بعد سے ایک طے کر لیا ہے کہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا. تو اس نے زرداری کے ساتھ بھی پورا تعاون کیا، نواز شریف کے ساتھ بھی تعاون رہا. تو انہوں نے آپ کے ڈیموکریسی میں اپنی وہ انہوں نے آپ کو پورا موقع دیا ہے، آپ کو انٹرفیئر نہیں کر رہے. مگر میں کہتا ہوں فوج انٹرفیئر کرے، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان ختم ہو جائے یا پاکستان کے اوپر کوئی حرف آ جائے یا عوام کی حالت ختم ہو جائے، تو فوج کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. یہ سارے ہمارے نمائندے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف، زرداری اور جیسے بھی ہیں سارے اندھے لنگڑے لولے کانے بے ایمان کرپٹ چور، یہ سب ہمارے نمائندے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آئندہ کے لیے کوئی لایا عمل بیٹھ کے طے کیا جائے. ڈنڈے سے روز چور کی گردان لگانے سے آپ کو پیسے نہیں مل سکتے. آپ کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے آپ ان کو لے آئے نا ملک کی اکانومی میں کہ بھی آپ نے اتنا پیسہ کمایا ہے، اب آپ سیاست نہ کریں، اب آپ صرف پیسے نکالیں، اب آپ ڈیم بنائیں، اس پہ سرمایہ کاری کریں، آپ ریلوے بنائیں، اس پہ سرمایہ کاری کر لیں. 200 ادارے جو ہیں یہ ہمارا 1000 ارب روپے کھا جاتے ہیں. 2000 کے قریب 1800 ارب کے قریب ہمارے یہ 200 ادارے سرکاری ادارے جو ہمارے ہیں یہ ہمارے پیسوں پہ چل رہے ہیں. یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی بھی جلدی بات کر لوں تو آپ کہہ رہے ہیں کبھی اوپر ہو جاتی ہے کبھی نیچے ہو جاتی ہے. اوور آل ٹرینڈ تو نیچے ہی گیا ہے نا. تو ابھی اگر آپ جب عمران خان آئے تھے تو اس وقت کی بات کر لیں تو وہ 42,000 سے اوپر تھا انڈیکس، اب 41,000 کے آس پاس ہے. تو تقریباً 11,000 کا انڈیکس ودن 1 ایئر نیچے آ چکا ہے. اب اس میں عوام کے کتنے ارب ڈوبے، پھر میں ارب پہ آؤں گا، کتنے ارب ڈوبے، وہ اردو اخباروں میں آتا ہے کہ اتنے ارب ڈوب گئے. اور وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں کمی ہوتی ہے جو اس کا صحیح طریقہ ہے. تو 8.8 ٹریلین یعنی کہ 8.8 ہاں 8,800 ارب 8,800 ارب کی ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی پچھلے سال اگست میں. اب وہ رہ گئی ہے 6.4 کے قریب، یعنی 2.4 ٹریلین. 2,400 ارب مارکیٹ نیچے آ گئی. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں کمی آ گئی ہے. یہ الگ ہے، باقی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ 2,400 ارب 2.4 ٹریلین تو ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں کمی آئی ہے. اوور آل ٹرینڈ نیچے ہے. اب ملک میں کچھ بہتری ہو تو اسٹاک ایکسچینج اس کو ریفلیکٹ کرے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بیرومیٹر ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان کی کوئی اچھی چیزیں نکالوں، ڈھونڈوں. میں نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا. مجھے صرف ایک ہی چیز ملی ہے کہ صرف ان کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے. ہاں یہ تو ہوا ہے. وہ کوئی 5 ارب ڈالر کے قریب. پچھلے کوئی 17.99 تھا، اب ان کا کوئی 13.59 ہے. تو کوئی 5 ارب ڈالر کے قریب اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. لیکن سینکڑوں انڈیکیٹر ہیں، ہر انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے، ہر چیز سرخ ہے، ہر چیز خراب ہوئی ہے. تو کیا اب 1 سال گزر گیا، اب کیا اسی طرح سے 4 سال گزاریں گے؟ اب وقت ہے چھوڑ دیں یہ ساری چیز. یہ چور ہے، یہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں کروں گا، یہ کرپٹ ہے. پوری کابینہ کو اس کام سے ہٹا دیں، پوری کابینہ کو کام پہ لگائیں، کام کریں اور اگلے سال کی پلاننگ کریں کہ اب ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. ہم نے جتنے ہو گیا 1 سال جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہو گیا، اب اس کو ختم کریں، آگے چلیں. بس چھوٹا سا یہ ہونا کہ یہ جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین آتے ہیں ایسی جاہل جٹ اٹھ آ جاتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے. کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ایک تربیت کی اکیڈمی ہو کہ جس نے الیکشن لڑنا ہو پہلے وہ پارلیمنٹ کی تربیت حاصل کرے کہ یہاں بات کیسے کرنی ہے، گفتگو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو پہلے وہ ایک کورس پاس کرے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے یا دوسرے ہیں جو بھی الیکشن لڑنے آ رہا ہے، پہلے کورس پاس کرے کہ آپ کے آداب کیا ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے، گفتگو کی تمیز کیا ہے، وہاں کیا بات کرنی چاہیے. اس تربیت کے بغیر الیکشن کمیشن کسی کو الیکشن لڑنے دے. پہلے جیسے آپ نے گریجویشن کی شرط عائد کی تھی، بری نہیں تھی ویسے، تو وہ بھی بری نہیں تھی، لیکن اب ایک گریجویشن کے ساتھ ساتھ ایک تربیتی کورس ہونا چاہیے. آپ ایک الیکٹریشین ہو، اس کے لیے آپ تربیت مانگتے ہیں، ہر جگہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. جس کو اپنا مستقبل جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس کی کوئی تربیت
تربیت کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر تربیت ایک اکیڈمی بنائیں, اس پہ تربیت یافتہ لوگ لے آئیں, وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. عوام سے پوچھا ہی نہیں جاتا, عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے, اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں کہ ہم IMF کے پاس جائیں, ہم یہ پیٹرول پہ پیسے بڑھا دیں. چلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ ہم پروگرام بند کریں, ختم کریں, آپ اجازت لیں. بس اتنے جلدی ٹائم ختم ہو جاتا ہے آپ کا, باتیں رہ جاتی ہیں دلچسپ بہت ہوتی ساری. ہے ہماری گفتگو, تو ظاہر ٹائم نہیں پتہ چلتا. انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے. نقوی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا شکریہ. تلخ باتیں ہیں وہی جو میں نے پہلے کہا تھا, لیکن جسے کہتے ہیں نا ٹو ٹیک سم تھنگ ود دا پنچ آف سالٹ, تو نگلنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ باتیں ہوتی رہیں گی, شاید ہماری قسمت تبدیل ہو ہی جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.